नाज़रीन आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। गरीब नवाज़ के सालाना उर्स के मौके पर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सबसे पहले तमाम नाज़रीन को मैं सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ के उर्स मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह करे कि उनका ये उर्स मुबारक हमारे मुल्क में अमन, शांति, भाईचारा, आपसी इत्तेहाद और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी ख्वाजा गरीब नवाज़ के दीवाने रहते हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले रहते हैं, सूफ़ी और संतों के चाहने वाले रहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके उर्स के सदक़े में अमन व शांति पैदा करे, इंसानियत की हिफाजत करे। हज़रात, अगर हम ख्वाजा गरीब नवाज़ के बचपन को देखने की कोशिश करें तो ख्वाजा गरीब नवाज़ 527 ईस्वी में सीस्तान के अंदर एक कस्बे संजर की सरज़मीन में पैदा होते हैं। आप नजीबुत तरफ़ैन सैयद हैं। आपके वालिद मोहतरम का नाम सैयद गयासुद्दीन है और पैदाइश के बाद आपकी नशोनुमा खुरासान के इलाक़े में होती है। उस खुरासान के इलाक़े में जब आप 15 साल की उम्र को पहुँचते हैं तो आपके वालिद बुज़ुर्गवार का साया आपके सर से उड़ जाता है और आपके वालिद बुज़ुर्गवार के इंतकाल के बाद आपके हिस्से में तरके के तौर पे एक बाग़ आता है। उसी बागीचे की, उसी बाग़ की रेख देख में गरीब नवाज़ मसरूफ़ हो जाते हैं। एक दिन क्या हुस्न इत्तफ़ाक़ होता है कि एक बुज़ुर्ग हज़रत इब्राहीम कंदोज़ी जब आप अपने बाग़ को सैराब कर रहे थे, उसी बाग़ के अंदर तशरीफ़ ले आते हैं। जब आपके बाग़ के अंदर तशरीफ़ लाए तो ख्वाजा गरीब नवाज़ चूँकि बचपन से ही अपनी आदात में बहुत मुनफरिद थे, बुज़ुर्गों का, अपने बड़ों का इंतहाई एहतराम किया करते थे। आम बच्चों से आपकी सिफ़त, आपकी आदात बिल्कुल जुदा थीं। चुनांचे आप उनका आदाब बजा लाते हैं, अदब व एहतराम से उनको बैठाते हैं और उनकी खिदमत में कुछ खोशाए अंगूर यानी अंगूर के कुछ गुच्छे लाकर पेश करते हैं। वो बुज़ुर्ग अंगूर को खाने से इनकार फरमा देते हैं और एक खली अपने मुंह में चबाकर गरीब नवाज़ अताए रसूल के मुंह में डालते हैं। वो मुंह में डालना था कि ऐसा महसूस हुआ कि गरीब नवाज़ की निगाहों के सामने, गरीब नवाज़ के दिल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के असरार ख़ास खुलने लगे हैं, जैसे कि उनके अंदर की दुनिया बिल्कुल रोशन हो गई है। और उसको डालने के बाद वो उनका हाथ पकड़ते हैं और उनको कहते हैं कि जा, मैंने तुझे खुदा की अमान में दिया। गोया कि ये पहला कदम था जहाँ से एक बुज़ुर्ग, एक शेख की आमद ख्वाजा गरीब नवाज़ की ज़िंदगी के अंदरूर को रोशन और ताबनाक करती है और वहाँ से गरीब नवाज़ की ज़िंदगी का 15 साल की उम्र से दूसरा दौर शुरू होता है और फिर आप अपनी आला तालीम के लिए, मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए समरकंद व बुखारा के सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। समरकंद व बुखारा के अंदर हिफ्ज़ कलाम पाक करते हैं और तालीमात हासिल करते हैं, तज़किया और तसव्वुफ़ की तालीमात हासिल करते हैं और जब अपने आला तालीमी मराहिल मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर अपने शेख की तलाश करने के लिए आप बगदाद शरीफ की तरफ चल पड़ते हैं। बगदाद शरीफ में जब आपने कदम रखा तो बगदाद शरीफ में जाने के बाद जब आपने लोगों से दरियाफ़्त किया तो ये पता लगा कि इस वक्त मौजूदा बगदाद की जो सबसे अजीम शख्सियत हैं, जो शयूख़ के शेख हैं, सबसे आला मकाम अगर किसी शख्सियत का है तो वो आपके होने वाले पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी का है। चुनांचे आप उस्मान हारूनी की खानकाह में पहुँचते हैं तो पता लगता है कि इस वक्त ख्वाजा उस्मान हारूनी नमाज अदा करने के लिए हज़रत जुनैद बगदादी की मस्जिद में तशरीफ़ ले गए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ उसी वक्त उस मस्जिद का रुख करते हैं और उस मस्जिद में जूँ ही पहुँचते हैं तो इनके होने वाले मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी से मुलाकात होती है। ख्वाजा उस्मान हारूनी देखते ही फरमाते हैं कि आइए सलाम कलाम के बाद पहले दो गाना अदा करिए और दो गाना अदा करने के बाद यानी 2 रकत नमाज अदा करिए और 2 रकत नमाज अदा करने के बाद क़िबले की तरफ मुँह करके बैठ जाइए और क़िबले की तरफ मुँह करके बैठकर आप 100 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद का विर्द करिए।
یہی ان کے حکم کے مطابق خواجہ غریب نواز کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کا دست مبارک حضرت عثمان ہارونی پکڑتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف کو دیکھیے، اور آسمان کی طرف خواجہ غریب نواز کی نگاہ کر کے ان کا ہاتھ اٹھانے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں کہ اللہ، میں نے تجھے معین الدین کو تیری پناہ میں دیا، تیرے حوالے کیا۔ اوپر سے ندائے غیبی آتی ہے سیر کی کتابوں میں، سبع سنابل شریف، مرات الاسرار، اخبار الاخیار، اس طرح کی بیشتر تصوف کی کتابوں میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ اوپر سے ندائے غیبی آتی ہے کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ اور اس کے بعد غریب نواز کی زندگی کا دوسرا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا سفر تزکیے کی طرف تھا، یہ دوسرا سفر شریعت و طریقت کی طرف تھا، یہ دوسرا سفر تلاش حق کی طرف تھا، یہ دوسرا سفر اپنی ذات کو اللہ رب العزت کے عشق میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فنا کر دینے کا، کلام پاک اور احادیث کے اسرار و رموز کو جاننے کا، اور اپنے مرشد میں فنا ہو کر، اپنے مرشد کے عشق میں ڈوب کر، اپنے مرشد کے نقش و قدم کو فالو کرتے ہوئے اس دنیا میں کوئی بلند مقام حاصل کرنے کی طرف تھا۔ چنانچہ آپ اسی وقت سے اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، ان کے طریقوں کو اپناتے ہیں، ان کے چال و چلن کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی طرح عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے ہیں، ان کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں، ان کی خوب خدمت کرتے ہیں۔ اور تقریباً 20 سال کا طویل عرصہ گزرتا ہے کہ 20 سال کے طویل عرصے تک خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ عثمان ہارونی اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہتے ہیں، اور اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں اس طرح رہتے ہیں کہ مکمل اپنے آپ کو مرشد گرامی کے حوالے رکھتے ہیں۔ مرشد سفر میں جا رہے ہیں تو ان کا سامان سفر اپنے اوپر اٹھاتے ہیں، اپنے اوپر لاتے ہیں، ان کا بستر اٹھاتے ہیں، ان کا ساز و سامان لے کر چلتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی خواجہ عثمان ہارونی جاتے، اس مقام پر خواجہ غریب نواز، معین الدین چشتی، سنجری اجمیری ان کے ساتھ سفر جاتے۔ 20 سال کے بعد ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب آپ کے اندر رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ آپ مکہ اور مدینہ کا سفر کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ 20 سال کے بعد تمام بغداد کے شیوخ کی بارگاہ میں، اس وقت جب کہ آپ کی محفلوں میں بے شمار شیوخ آیا کرتے تھے ملاقات کرنے کے لیے خواجہ عثمان ہارونی کی محفلوں میں، اس وقت ان تمام شیوخ کی موجودگی میں اجازت و خلافت سے خواجہ عثمان ہارونی آپ کو نوازتے ہیں، اپنی کلاه مبارک سے نوازتے ہیں، اپنا خرقہ کلاه مبارک ٹوپی کو کہتے ہیں، یعنی جو اس وقت ان کی مخصوص ٹوپی تھی، وہ ٹوپی اپنے ان مرید کی خواجہ غریب نواز کے سر پہ اٹھا دیتے ہیں۔ خرقہ مبارک یعنی آپ جو جبہ یا جو لباس پہنا کرتے تھے، وہ جبہ، اس جبہ مبارک کو اتار کر پہنا دیتے ہیں، اور جتنے سلاسل کی خلافت انہیں حاصل تھی، اجازت حاصل تھی، جتنے ان کے عملیات تھے، ان کی اجازت سے غریب نواز کو نوازتے ہیں اور اللہ کے سپرد کر کے مدینہ منورہ کے سفر کی اجازت دیتے تھے۔ جب مدینہ منورہ کے سفر پر حضرت خواجہ غریب نواز نکلتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو عجیب واقعہ ہوتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب بھی کوئی غریب نواز کا تذکرہ کرتا ہے تو غریب نواز کے اس واقعے کا ضرور بیان کرتا ہے کہ غریب نواز کو ہندوستان کی طرف تشریف لانے کی اجازت اور حکم کہاں سے ملا تھا۔ چنانچہ جب مدینہ منورہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انوار پہ حاضری دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا آتی ہے کہ اے معین الدین، ہم نے تمہیں قبول کیا ہے، تم ہمارے محبوبوں میں شامل ہو، ہمیں تم نے اپنا محبوب جانا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم نے ان کا استقبال کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ اے معین الدین، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں اور تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ہندوستان کی طرف جاؤ، اور ہندوستان میں جانے کے بعد
مخلوق خدا یعنی اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، وہاں دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دو، وہاں پر لوگوں کو انسانیت نوازی کے کارناموں سے آشنا کرو، وہاں پر بھوکوں کی مدد کرو، وہاں پیاسوں کو پانی پلاؤ، وہاں پر حاجت مندوں کی حاجت پوری کرو، وہاں پر جو لوگ بھی تمہاری بارگاہ میں آئیں ان کا irrespective of caste, creed and religion، ذات پات اور مذہب کے فرق کے بنا سماج کی خدمت کرو، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اسی کو ہندوستانی سنسکرتی میں وسودیو کٹمبکم کہا گیا ہے، یعنی جو پوری دنیا ہے، جو پوری کائنات ہے، جو یہ ورلڈ ہے، جو یہ یونیورس ہے، یہ پوری ایک اللہ کا کنبہ ہے، جس کو شیخ سعدی نے کہا تھا بنی آدم اعضائے یک دیگرند، کہ all human being are limbs of each others، یعنی تمام جو انسانیت ہے یہ ایک دوسرے کا حصہ ہے، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، رسول کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اپنے مذہب کے مطابق اپنی آخرت کو آسان بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک زینہ جہاں اللہ کو راضی کرنا ہے اس کی عبادت کر کے، وہیں اس کا دوسرا اہم پہلو حقوق العباد ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ اور یہ کام خواجہ غریب نواز نے اپنی پوری زندگی بچپن سے لے کر اور اپنے سفر آخرت تک کیا تھا۔ دیکھیے حضرات، ایسا نہیں کہ خواجہ غریب نواز کی آمد سے قبل ہندوستان میں مسلمان نہیں آئے یا اسلام کے نام لیوا نہیں آئے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ ہندوستان میں آئے، چاہے وہ محمد ابن قاسم جیسے فاتح سندھ کی سرزمین پہ آئے ہوں، یا اس کے بعد کچھ عرب تاجر ساحلی علاقوں میں، جس کو ہم ویراول گجرات یا کیرلا کے علاقوں میں جن سرزمین کو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر آئے ہوں، لیکن ان کے جو اثرات ہوئے وہ علاقائی سطح پر بہت مختصر سے ہوئے، اس لیے کہ ان کی آمد کا مقصد یا تو تجارت تھا، یا فتح و کامرانی تھا، یا حکومت تھا۔ غریب نواز کے آنے کا مقصد الگ تھا۔ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین میں حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، غریب نواز یہاں پر کسی راجا کو شکست دینے کے لیے نہیں آئے تھے، غریب نواز اپنے ہاتھ میں کوئی تلوار لے کر نہیں آئے تھے، غریب نواز اپنے ساتھ کوئی لشکر لے کر نہیں آئے تھے، غریب نواز کے پاس نہ کوئی فوج تھی، نہ غریب نواز کے پاس کوئی آرمی تھی، نہ غریب نواز کے پاس کوئی مال و دولت تھا کہ جس کا لالچ دینے کے بعد وہ دوسرے لوگوں کو اپنی طرف بلاتے۔ جب خواجہ غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین میں قدم رکھا تو اس وقت گو کہ معدود چند ہی ہندوستان کی سرزمین میں مسلمان تھے، اور یہ روایت ہے کہ خواجہ غریب نواز نے کسی بھی انسان سے یہ نہیں کہا کہ تم میرا کلمہ پڑھو، کسی کو بھی، لیکن ان کے کردار کو دیکھنے کے بعد ان کی دعوت پر لبیک کہا۔ جب خواجہ غریب نواز مختلف سفر کرتے ہوئے اجمیر کی سرزمین میں پہنچتے ہیں، لوگوں نے بتایا کہ ایک کوئی فقیر آیا ہے اور وہ فقیر یہ کہتا ہے کہ انسانیت پر ظلم نہ کیا جائے، تمام لوگوں کو ذات پات کے فرق کے بنا گلے لگاتا ہے، جو بھوکے اس کے پاس جاتے ہیں انہیں کھانا کھلاتا ہے، جو پیاسے جاتے ہیں انہیں پانی پلاتا ہے، اپنی آنکھوں کو بند رکھتا ہے، رات دن عبادت و ریاضت کرتا ہے، کوئی اگر اس سے دعا لینے کے لیے آتا ہے اسے دعا دے دیتا ہے، مریض جاتا ہے تو صحت مند ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس وقت اس نے سب سے پہلے تو آنا ساگر کا پانی بند کرایا، اور جس وقت جو ڈھول تماشے ان کے بج رہے تھے، خواجہ غریب نواز نے کہا کہ بھئی اس ڈھول تماشے کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیا جائے، اس کی پاداش میں وہ آپ کے پانی کو بند کرا دیتے ہیں۔ تب خواجہ غریب نواز اپنے خادم کو ایک کٹورا لے کر آنا ساگر کے کنارے بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اس آنا ساگر سے کہنا کہ تمہیں غریب نواز نے بلایا ہے، تمہیں معین الدین نے بلایا ہے۔ جو ہی وہ اس پانی سے کہتا ہے تو آنا ساگر کا جو اتنا بڑا تالاب ہے وہ تالاب سمٹتا ہے اور پورے کا پورا تالاب ایک کٹورے کے اندر بھر جاتا ہے اور وہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں لے کر آ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جب بادشاہ کا لشکر پریشان ہوتا ہے
تو بادشاہ خود منت و سماجت کے لیے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور غریب نواز اس پانی کو واپس کر دیتے ہیں اور پھر تمام لوگ اس پانی کو پیتے ہیں، اور اس وقت سے لے کے آج تک انا ساگر کا پانی اسی طریقے سے جاری و ساری ہے، کبھی وہ پانی نہیں سوکھتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ اپنے ایک بہت مشہور جوگی جے پال کو بلاتا ہے مقابلے کے لیے۔ اس نے یہ سوچا کہ شاید یہ کوئی انسان جادوگر ہے، لہٰذا جو اس وقت کا سب سے بڑا جادوگر جوگی جے پال، ان جوگی جے پال کو بلاتے ہیں، اور جوگی جے پال اپنے جادو کے ذریعے اڑنے کی کوشش کرتے ہیں غریب نواز کے سامنے، اور جب وہ جادو کے ذریعے اڑتے ہیں تو غریب نواز اپنے پیر میں جو کھڑاؤں پہنا کرتے تھے، جس کو لکڑی یا لوہے کی جو کھڑاؤں ہوا کرتی تھیں، آج کے زمانے میں ہم لوگ چمڑے کا جوتا پہنتے ہیں، اس زمانے میں لکڑی یا لوہے کا ہوا کرتا تھا، اپنے ایک ہاتھ سے اس کھڑاؤں کو ہوا کی طرف پھینکتے ہیں، بلند کرتے ہیں، تو وہ کھڑاؤں جوگی جے پال کے چہرے پر مارتی ہوئی جوگی جے پال کو نیچے اتار لاتی ہے، اور جوگی جے پال جب اس منظر کو دیکھتے ہیں تو ان کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مسلمان ہو کے ان کا نام عبداللہ بیابانی ہو جاتا ہے۔ اور ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسافر راستہ بھٹک جائے، کوئی راستہ بتانے والا نہ ہو، وہ راستہ بہک جائے، راستے میں پریشان ہو، تو وہ خواجہ غریب نواز کے وسیلے سے یا وہ جوگی جے پال کو یاد کرے تو وہ بھولے بھٹکوں کو صبح قیامت تک راستہ بتانے کا کام کرتے ہیں۔ نبیوں میں یہ کام حضرت خضر علیہ السلام کو عطا ہوا تھا، جنہوں نے آب حیات پی لیا ہے، جو ہمیشہ زندہ رہیں گے، کہ وہ بھولے بھٹکوں کو راستہ بتاتے ہیں، اور ولیوں میں یہ مقام خواجہ غریب نواز کو حاصل ہوا۔ خواجہ غریب نواز چونکہ حافظ قرآن بھی تھے، اور خواجہ غریب نواز عبادت و ریاضت میں اس قدر مصروف رہا کرتے تھے کہ آپ روزانہ 2 کلام پاک کے ختم مکمل کیا کرتے تھے۔ ایک کلام پاک آپ دن میں پڑھا کرتے تھے، اور ایک کلام پاک آپ شب میں پڑھا کرتے تھے، یعنی رات میں پڑھا کرتے تھے، اور جب دونوں کلام پاک مکمل ہوتے تو ہر بار ندائے غیبی آتی کہ اے غریب نواز، اے معین الدین، اے عطائے رسول، ہم نے تمہارے کلام پاک کو قبول کر لیا ہے، ہم نے تمہارے کلام پاک کو قبول کر لیا ہے۔ خواجہ غریب نواز کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ اکثر اپنی پلکوں کو بند رکھتے تھے، اپنی آنکھوں کو بند رکھتے تھے، اور اپنی آنکھوں کو حالت نماز میں کھولا کرتے تھے۔ اور غریب نواز کے بارے میں تمام تذکروں میں یہ ملتا ہے کہ غریب نواز نے کبھی بھی اپنی پشت کو، یعنی اپنی کمر کو، اپنی پیٹھ کو زمین پر نہیں ٹیکا، یعنی انہوں نے آرام نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ بیدار رہے، آنکھوں کو بند رکھا کرتے تھے، اور ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ آپ کا وضو صرف رفع حاجت کے وقت، یعنی جب آپ استنجا یا دیگر ضروریات کے لیے جاتے، تبھی آپ کا وضو اس وقت جو ہے وہ منقطع ہوتا، اور اس کے بعد ترنت وضو کر لیا کرتے تھے، اور عبادت و ریاضت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ دنیاوی گفتگو سے بچا کرتے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اسی طرح رات دن دعا کیا کرتے تھے، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کا ورد کرتے ہوئے پیدا ہوئے، اور ورد کرتے ہوئے اس دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے، اور ہمیشہ ورد کیا کہ اے اللہ میری امت پر رحم فرما، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اسی طریقے سے اپنے مریدین و متوسلین کے لیے غریب نواز دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے مریدوں کو بخش دے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آتی تھی کہ ہم نے آپ کے مریدوں کو بخش دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مژدہ آتا تھا کہ آپ کے مریدوں کو بخش دیا، لیکن غریب نواز کہتے تھے کہ جو میرے مرید کے مرید ہوں، یہاں تک کہ صبح قیامت تک جو بھی مجھ سے مرید ہوں اور میرے فرزند ہوں، ان کو بخش دیا جائے۔ چنانچہ یہ ندا آتی تھی کہ ہم نے ان کو بھی بخش دیا ہے۔ سب سے اہم کارنامہ کہ جب بھی کوئی آپ کی بارگاہ میں آتا تو اس کو کھانے کا، اس کے پینے کا خاص انتظام کیا کرتے۔ آپ کا لنگر ہمیشہ جاری رہتا، آپ کا چشمہ فیض ہمیشہ جاری رہتا، اور جب کسی کا، پڑوسی کا
کہ یہاں پر انتقال ہو جاتا تو اس انتقال میں آپ اس کی خبرگیری کے لیے تشریف لے جاتے، نماز جنازہ میں شرکت کرتے، قبرستان تشریف لے جاتے اور صاحب قبر کے پاس کچھ دیر تک بیٹھے رہتے یہاں تک کہ دوسرے لوگ رخصت ہو جاتے، لیکن آپ قبر تک دیر تک بیٹھتے اور اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے اور زار و قطار روتے جاتے، اس لیے کہ جب بھی غریب نواز قبر کا ذکر کرتے قبر کی سختی کے تصور سے اس قدر روتے کہ قبر کا عذاب اور آخرت کا عذاب اتنا سخت ہے کہ سننے والوں پر ایک رقت طاری ہو جاتی تھی، اس قدر خواجہ غریب نواز رویا کرتے تھے۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے اندر 3 طرح کی خصوصیت پیدا کرے۔ نمبر 1، پہلی خصوصیت کہ آپ کی جو سخاوت ہو، آپ کی جو دریا دلی ہو، وہ سمندر اور دریا کی طرح ہو کہ جب سمندر اور دریا بہتا ہے، اس کا پانی چڑھتا ہے تو وہ اپنے اور پرائے کو نہیں دیکھتا بلکہ تمام پیاسوں کو سیراب کرتا جاتا ہے، انسانوں کو سیراب کرتا ہے، چرند و پرند کو سیراب کرتا ہے، زمینوں کو سیراب کرتا ہے، درختوں کو سیراب کرتا ہے۔ اور جو شفقت ہے وہ آفتاب کی یعنی سورج کی طرح ہونا چاہیے کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کی کرنیں اپنے اور پرائے سب کے گھروں پر جاتی ہیں، یعنی اس کے لیے نہ کوئی اپنا ہوتا ہے نہ کوئی پرایا ہوتا ہے، تمام انسانیت کو، تمام روئے زمین کو سورج کی روشنی روشن کرتی ہے۔ لہٰذا آپ کی شفقت، آپ کا اخلاق بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آپ تمام کو روشنی دیں۔ اور تیسری چیز تواضع زمین کی طرح ہونی چاہیے۔ جو یہ پرتھوی ہے، جو ارتھ ہے، جو یہ زمین ہے، یہ زمین کسی کو اپنا اور پرایا نہیں سمجھتی بلکہ یہ سینہ ہر ایک کے لیے اپنا پھیلا دیتی ہے۔ آپ اس پہ قدم رکھ کے چلتے ہیں، اگر آپ کوئی پودا لگاتے ہیں تو وہ پودا بھی اسی زمین میں توانا ہوتا ہے، اگر آپ کوئی گھر بناتے ہیں تو وہ گھر بھی اسی زمین کے اندر بنایا جاتا ہے، اور آپ کو پیدا بھی اسی مٹی سے کیا گیا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں دوبارہ دفن کیا جاتا ہے اور اسی مٹی سے دوبارہ قیامت کے دن تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ مٹی ہے جو ہر ایک کے لیے اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہے۔ تو یہ 3 چیزیں تمام انسانوں کے اندر اگر آج غریب نواز کے فرمان کے مطابق پیدا ہو جائیں کہ ہماری جو سخاوت ہے وہ اپنے پرائے کا فرق نہ کرے بلکہ وہ دریا اور سمندر کی طرح ہو، کوئی پیاسا اگر ہمارے پاس آئے، کوئی بھوکا ہمارے پاس آئے تو ہم سخاوت کے دریا لٹاتے جائیں، اس لیے کہ انسان جتنا بانٹتا ہے دولت اتنی ہی بڑھتی ہے۔ حضرت مولا علی ان کے بزرگوار نے کہا تھا جد کریم نے کہ مجھے یہ پوری زندگی افسوس رہا کہ میں جتنا زیادہ سخی تھا، یعنی میں جتنا بانٹنا چاہتا تھا اتنا لوگوں نے مجھ سے طلب نہیں کیا، اور جتنا میرے پاس علم تھا اتنا لوگوں نے مجھ سے علم حاصل نہیں کیا، اس لیے انہیں مدینۃ العلم کہا گیا کہ انا مدینۃ العلم والی بابوہا۔ رسول کریم فرماتے تھے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ لہٰذا یہ نسل علی ہی کے تو چشم و چراغ تھے خواجہ غریب نواز، جو ہندوستان کی سرزمین میں اپنے اور پرائے کا فرق کرنے کے بجائے، اور پھر آپ نے سما کو پسند کیا۔ سما کیا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر لوگ الگ الگ طرح کے راگ اور راگنی اور نغمے سنا کرتے تھے، چنانچہ آپ نے سما کو سننا شروع کیا اور سما کے ذریعے اس میں اس طرح کے اسلامی کلام سنے کہ جو اللہ اور بندے کے بیچ ایک ایسے راز منکشف کرتے تھے اور اس کے اندر کھو جایا کرتے تھے، اور یہ غریب نواز کی مقبولیت تھی۔ غریب نواز کہتے ہیں غریبوں پر رحم کرنے والا، اور اچھا حاکم، اچھا حکمراں، اچھا قائد وہ ہوتا ہے جو غریبوں سے محبت کرتا ہے کہ غریب آتے ہیں در پہ تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے کریم نواز۔ غریب نواز اس وقت سے لے کے آج تک تمام بادشاہوں نے اور عوام نے وہاں پر اپنی عقیدتوں کے خراج پیش کیے ہیں اور سب کی یادگاریں وہاں پر موجود ہیں۔ کسی نے کبھی مسجد بنوائی ہے، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب، نواب رامپور، یا پھر اس کے بعد کے ہمارے حکمراں، چاہے وہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کہیں کے حکمراں ہوں، سب ان کو سلطان الہند مانتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہی کے در سے حکومت تقسیم ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت آج جو ہم ان کے آستانے پر ان کی یاد منانے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں ان کا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کی طرح تمام انسانیت سے محبت کرنے کی اور پیسفل طریقے سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ ایک بار پھر تمام ناظرین کو عرس غریب نواز کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ آداب۔